गोल्डी आज अपने बेटे नीलू के लिए काफ़ी सारे फल लाई थी। गोल्डी नीलू से कहती है, बेटा ये फल खा लो, सिर्फ तुम्हारे लिए लाई हूँ। नीलू कहता है, पर मुझे तो फल पसंद नहीं है, मैं ये फल नहीं खाऊंगा। गोल्डी कहती है, बेटा जिद मत करो, फल तुम्हारे लिए सेहतमंद है। नीलू कहता है, पर मम्मी मुझे तो चॉकलेट खानी है, आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर आओ। गोल्डी कहती है, नहीं बेटा, चॉकलेट आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट नहीं लाई हूँ। नीलू गुस्सा होकर चला जाता है। नीलू एक सेब के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सेब का पेड़ कहता है, नीलू बेटा, तुम मुझे भूखे लग रहे हो, लो मेरे ऊपर से सेब तोड़कर खा लो। नीलू कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे सेब पसंद नहीं है। तभी सेब का पेड़ नीलू को एक सेब का घर देता है। नीलू कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे सेब के घर में भी नहीं रहना। ये कहकर नीलू आम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी आम का पेड़ भी सेब के पेड़ की तरह नीलू से कहता है, नीलू बेटा, तुम मुझे भूखे लग रहे हो, तुम मेरे ऊपर से आम तोड़कर खा लो। नीलू कहता है, नहीं, मुझे आम पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। आम का पेड़ उसे आम का घर देता है, लेकिन नीलू उससे कहता है, नहीं, मुझे आम पसंद नहीं है और ना आम का घर। ये कहकर नीलू जंगल की ओर चला जाता है। तभी उसे एक चॉकलेट रास्ते पर पड़ी हुई मिलती है। नीलू कहता है, अरे मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे फल नहीं पसंद और मुझे तो सिर्फ तुम पसंद हो। ये कहकर नीलू चॉकलेट खा लेता है। तभी उसे के दांतों में तेज़ दर्द होने लगता है। नीलू भागा भागा अपनी माँ के पास जाता है। नीलू गोल्डी को सारी बात बताता है। गोल्डी कहती है, मैंने तुम्हें मना करा था ना, चॉकलेट तुम्हारे लिए कितनी ख़राब है, अब आगे से फल खाना और हमेशा बड़ों की बात मानना और चॉकलेट कभी भी ना छूना। गोल्डी ने आज जल्दी खाना बना लिया था। गोल्डी कहती है, चलो आज मैंने जल्दी खाना बना लिया है, बहुत दिनों से जंगल में लकड़ी लेने जाना था, घर के काम की वजह से मैं जा ही नहीं पा रही थी, आज मैं जल्दी चली जाती हूँ। ये कहकर गोल्डी चली जाती है। वहीं कालू छुपकर गोल्डी के जाने का इंतज़ार कर रहा था। कालू कहता है, ये गोरी के घर से तो अच्छी खुशबू आ रही है, ज़रूर गोल्डी ने खिचड़ी बनाई होगी, मुझे तो भूख भी ज़ोरों की लग रही है, आज तो गोल्डी का खाना ही चुराना पड़ेगा। ये कहकर कालू गोल्डी के घर आ जाता है और कहता है, वाह वाह, क्या खुशबू है, कितनी सौंधी खुशबू है, मैं तो आज पेट भरकर खिचड़ी खाऊंगा। ये कहकर कालू पूरी खिचड़ी खा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी गोल्डी वापस घर आती है तो कहती है, अरे ये मेरी खिचड़ी कौन खा गया, अब मैं क्या खाऊंगी, मुझे तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन मैं उस चोर को छोड़ूंगी नहीं जिसने भी मेरी ये खिचड़ी चुराई है। फिर गोल्डी खाली पेट ही सो जाती है। अगले दिन गोरी फिर खिचड़ी बनाती है और उसमें जहर डाल देती है और कहती है, अब समझ में आएगा उस चोर को जो मेरी खिचड़ी चुराता है, अब वो मेरी क्या किसी और की भी कुछ भी नहीं चुरा पाएगा। ये कहकर गोल्डी घर से चली जाती है। फिर कालू उसके घर में आ जाता है और कहता है, वाह वाह, आज फिर खिचड़ी बनी है, कितनी अच्छी खुशबू है, आज फिर मैं उस बेवकूफ़ चिड़िया का सारा खाना खा जाऊंगा। ये कहकर कालू खिचड़ी खा लेता है। कालू कहता है, अरे मेरे पेट में ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे बचाओ।
لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کالو کی زہر سے موت ہو جاتی ہے۔ نیلو ایک شرارتی بچہ تھا۔ وہ ہمیشہ گولڈی کو پریشان کرتا تھا۔ نیلو کہتا ہے، ماں آپ مجھے چاکلیٹ نہیں دلاتی ہو، آپ بہت بری ہو۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا ایسے ضد نہیں کرتے، اچھے بچے چاکلیٹ نہیں کھاتے ہیں، دانت خراب ہو جاتے ہیں نا۔ نیلو کہتا ہے، آپ بہت گندی ممی ہو، مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا، یہ گھر بھی بہت پرانا ہے، میں اس پرانے گھر میں نہیں رہوں گا۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں بیٹا ایسے نہیں کہتے، سب کا گھر اچھا ہوتا ہے، ہمارا گھر تو ہمیں دھوپ بارش سب سے بچاتا ہے۔ پھر ایک دن نیلو چپکے سے گھر سے نکل جاتا ہے اور کافی دور نکل جاتا ہے۔ پھر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی وہاں ایک برا کالو کوا آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، اے بچے تم یہاں کیا کر رہے ہو، اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ نیلو کہتا ہے، کچھ نہیں، میرے گھر والے بہت برے ہیں، مجھے چاکلیٹ نہیں دلاتے، اسی لیے میں گھر سے بھاگ آیا ہوں۔ کالو خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے، آج تو میری پارٹی ہو جائے گی، ایک چڑیا کے بچے کی بریانی بناؤں گا۔ پھر کالو کہتا ہے، بیٹا میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں بہت ساری چاکلیٹ ہیں، میں تمہیں بہت ساری چاکلیٹ دوں گا۔ نیلو کہتا ہے، سچ میں کیا آپ کے پاس بہت ساری چاکلیٹ ہیں؟ چلو جلدی، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے۔ پھر کالو نیلو کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، مجھے تو چاکلیٹ دکھائی نہیں دے رہی یہاں پر، کہاں ہے چاکلیٹ؟ کالو کہتا ہے، ارے بیٹا میں تو بھول ہی گیا، چاکلیٹ تو ختم ہو گئی ہے، میں ابھی جا کے لے کے آتا ہوں، تب تک یہیں رکنا۔ کالو اصل میں مسالہ لینے گیا ہوا تھا کیونکہ اس کے گھر میں مسالہ ختم ہو گیا تھا۔ نیلو کو شک ہو جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا ہے یہ انکل مجھے چاکلیٹ کھلانے لائے ہیں، کہیں یہ مجھے کھانے کے لیے تو نہیں لائے ہیں، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر نیلو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سیدھا اپنے گھر پر رکتا ہے اور گولڈی سے کہتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں آپ کو بنا بتائے نکل گیا تھا، میں اب آپ سے چاکلیٹ بھی نہیں مانگوں گا اور اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ گولڈی چڑیا اپنے پتی جیک کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا پتی نکما تھا اور وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، وہ سارا دن دارو ہی پیتا رہتا۔ گولڈی کہتی ہے، جیک تم اتنا مت پیا کرو، تم باہر جا کر تھوڑا کام کر لیا کرو۔ جیک کہتا ہے، تم آج کل زیادہ ہی بول رہی ہو، تم زیادہ مت بولا کرو سمجھی، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ گولڈی کہتی ہے، میں آپ کے بھلے کے لیے ہی بول رہی ہوں، اتنا مت پیا کرو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ جیک کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تم نہیں مانو گی، چل میرے گھر سے جلدی نکل۔ پھر جیک گولڈی کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ بیچاری گولڈی ایک گلاب کے باغیچے میں آ کر رونے لگتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، اب میں کہاں رہوں گی، کہاں جاؤں گی، میرے تو کوئی گھر والے بھی نہیں ہیں۔ گولڈی رو ہی رہی ہوتی ہے، تبھی ایک جادوئی گلاب کا گھر وہاں آ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، یہ گلاب کا گھر ابھی تک تو یہاں نہیں تھا، یہ کوئی جادو وادو تو نہیں ہے نا؟ گلاب کا گھر کہتا ہے، تم نے صحیح پہچانا گولڈی، میں گلاب کا جادوئی گھر ہوں، میں نے سنا تم کیوں رو رہی ہو، اگر تم برا نہ مانو تو میرے اندر رہ سکتی ہو۔ گولڈی سو جاتی ہے اور اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ وہیں جیک کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ گولڈی کے گلاب کے گھر میں آ جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، مجھے معاف کر دو گولڈی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تمہارے جانے کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ گولڈی کہتی ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا پر تم نہیں مانے، پر میں تمہیں معاف کرتی ہوں،
اور آج کے بعد تم کبھی نہیں پینا۔ جیک سدھر جاتا ہے اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ گولڈی اپنے بیٹے نیلو کے ساتھ رہتی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا نیلو، میرا بیٹا نیلو بہت اچھا ہے، میری ہر بات مانتا ہے۔ بیٹا نیلو، میں جنگل میں لکڑیاں لینے جا رہی ہوں، تم گھر پر ہی رہنا۔ نیلو کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، میں گھر پر ہی رہوں گا، پر آرام سے جاؤ۔ گولڈی کہتی ہے، میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ پھر گولڈی جنگل کی اور چلی جاتی ہے۔ دوسری اور کالو گوری سے کہتا ہے، گوری، آج میں بہت تھک گیا ہوں، میرے لیے ذرا چائے بنا دو۔ گوری کہتی ہے، ابھی بناتی ہوں۔ ارے مجھے یاد آیا، شکر تو ختم ہی ہو گئی ہے، اب چائے کیسے بناؤں گی؟ کالو کہتا ہے، ہمارے پڑوس میں گولڈی رہتی ہے، اس سے لے آؤ، اس کے پاس ضرور شکر ہوگی۔ گوری کہتی ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو کالو، میں اسی سے لے آتی ہوں۔ وہیں دوسری اور نیلو گھر میں کھیل رہا ہوتا ہے، تبھی اسے سانپ کاٹ کر بھاگ جاتا ہے۔ نیلو وہیں مر جاتا ہے۔ گوری جب اس کے گھر پہنچتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے اس بیچارے کو کیا ہو گیا، اسے تو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تبھی گولڈی واپس آ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے میرے بیٹے کو کیا ہوا، تم نے میرے بیٹے کو کیا کیا ہے گوری؟ گوری کہتی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو ابھی آئی ہوں۔ گولڈی غصے میں کہتی ہے، تم یہاں سے جلدی جاؤ اور اب میرے گھر میں کبھی مت آنا۔ گولڈی اسے بھگا دیتی ہے۔ پھر ایک دن گوری کالو سے کہتی ہے، بہت دن ہو گئے، بیچاری چڑیا کے پاس نہیں گئی، بیچاری کا بچہ نہیں رہا۔ کالو کہتا ہے، تم وہاں پر جانا بھی مت، وہ چڑیا تو تم سے اس کے بچے کا قاتل سمجھتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ہاں سمجھتی تو ہے، پر مجھے اس سے بڑی ہمدردی ہے، کیونکہ اس نے تو اپنے بیٹے کے غم میں مجھے بھگایا تھا، پر آج میں اس کے پاس چلی ہی جاتی ہوں۔ پھر گوری گولڈی کے گھر کی اور چلی جاتی ہے۔ جب گوری اس کے گھر پہنچتی ہے تو اسے گولڈی کے گھر میں آگ لگی ہوئی دکھتی ہے۔ گولڈی اندر پھنسی ہوئی تھی۔ گوری جلدی سے اسے بچا لیتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ بہن، تم نے میری جان بچائی، لیکن تم نے میری جان کیوں بچائی؟ تم نے تو میرے بیٹے کو بھی مارا تھا نا؟ گوری کہتی ہے، میں نے تمہارے بیٹے کو نہیں مارا تھا، اس بیچارے کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، میں تو صرف شکر لینے گئی تھی۔ گولڈی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے معاف کر دو بہن، میں نے تمہارے اوپر بنا جانے اتنا بڑا الزام لگایا، مجھے معاف کر دو۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے مل جاتے ہیں۔ لوسی طوطی نے انڈا دیا ہوا تھا۔ لوسی کہتی ہے، کتنا پیارا، کتنا سفید انڈا ہے، مجھے لگتا ہے میرا بچہ بہت ہیلدی ہوگا۔ اب مجھے اپنے بچے کے نکلنے کا انتظار ہے بس۔ میں اپنے بچے کے لیے کھانا لانا تو بھول ہی گئی، اب کھانا کہاں سے لوں؟ یاد آیا، میرے پڑوس میں میری سہیلی گولڈی ہے نا، اسی سے دانا لے آتی ہوں۔ لوسی گولڈی کے گھر چلی جاتی ہے۔ لوسی کے نکلتے ہی گوری کوی وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، واہ واہ، کتنا سفید انڈا ہے، اسے پینے میں تو مزہ ہی آ جائے گا۔ یہ طوطی بھی کتنی بے وقوف ہے، اپنا انڈا کھلے میں ہی چھوڑ گئی۔ پھر گوری اس کا انڈا پی جاتی ہے۔ وہیں لوسی گولڈی سے کہتی ہے، گولڈی بہن، مجھے تم سے کام ہے، میرے انڈے میں سے بچہ نکلنے والا ہے، اسی لیے میں سارا دن انڈے پر ہی بیٹھی رہتی ہوں۔ اب جب بچے کے نکلنے کا ٹائم آیا تو میرے پاس دانا ہی نہیں بچا، مجھے تھوڑا سا دانا دے دو۔ گولڈی کہتی ہے، کوئی بات نہیں بہن، یہ لو دانا، اپنے بیٹے کو اچھے سے کھلانا۔ پھر لوسی دانا لے کر آ جاتی ہے تو ٹوٹا ہوا انڈا دیکھ کر رونے لگتی ہے۔ پھر وہ واپس گولڈی کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، بہن،
ابھی تو تم دانا لے کر گئی تھی، اتنی جلدی آ گئی۔ لوسی کہتی ہے، بہن کہ میرا تو انڈا نہیں رہا، نہ جانے کس ظالم پچی نے میرا انڈا کھا لیا۔ گولڈی کہتی ہے، تم رو مت لوسی، ہم اس ظالم سے بدلہ لیں گے۔ اب ہم تمہارے گھونسلے میں نکلی انڈا رکھ دیتے ہیں، ہم دوسری جگہ چھپ کر دیکھیں گے، پھر وہ ظالم پچھی آئے گا تو ہم اسے مار مار کر اپنا بدلہ لے لیں گے۔ پھر وہ لوگ انڈا رکھ کر چھپ جاتی ہیں۔ گوری انڈا دیکھ کر پھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے یہ طوطی نے اتنی جلدی ایک اور انڈا کیسے دے دیا؟ چلو کوئی بات نہیں، یہ انڈا بھی میرے ہی پیٹ میں جائے گا۔ تبھی گولڈی اور لوسی اس پر حملہ کر دیتی ہیں اور اس کو بہت مارتی ہیں۔ گوری جیسے تیسے بچ کر اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے میں مر گئی، یہ چڑیا تو بہت چالاک ہو گئی ہے، میرا مار مار کر برا حال کر دیا ہے۔ اب میں کبھی کسی کے انڈے نہیں پیوں گی، ورنہ یہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ گولڈی ہمیشہ کی طرح اپنے کھیت پر کام کر رہی تھی، تبھی وہاں چالاک طوطا آ جاتا ہے اور کہتا ہے، گولڈی تم کیا کر رہی ہو؟ دن بھر اپنے کھیت پہ ہی رہتی ہو، کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ گولڈی کہتی ہے، ارے نہیں ہریا بھائی، انسان کو محنت کے بنا آج تک کچھ نہیں ملا ہے جو اب مجھے ملے گا۔ محنت نہیں کروں گی تو کھیت میں فصل کیسے ہوگی؟ ہریا کہتا ہے، گولڈی تم میری بات سمجھی نہیں، میں تو تمہاری محنت کم کروانے آیا تھا، کیونکہ تم تھک جاتی ہوگی محنت کر کر کر۔ میں نے سنا ہے کل سے ہی بارش شروع ہو جائے گی، تو پانی اپنے کھیت پر مت ڈالو، تمہارے کھیت میں تو بارش ہوتے ہی خود کھیت میں پانی لگ جائے گا۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا ہریا کہ اب بارش ہوگی، بارش کا موسم تو کب کا جا چکا، اب سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ اب تم جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ہریا چلا جاتا ہے اور گوری کے کھیت میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، سنا ہے گوری تم آج کل بہت محنت کر رہی ہو اپنے کھیت پر۔ گوری کہتی ہے، محنت کرنا کون چاہتا ہے، مجبوراً کرنی پڑتی ہے، کھیت میں پانی لگانے میں تو سب سے زیادہ محنت لگتی ہے۔ ہریا کہتا ہے، اب تمہیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گوری، میں نے سنا ہے کل سے بارش شروع ہونے والی ہے، تم اپنے کھیت فالتو میں ہی محنت مت کرو، جب بارش ہوگی تو تمہارے کھیت میں خود بخود پانی لگ ہی جائے گا۔ گوری کہتی ہے، ارے واہ ہریا، کتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے تم نے، اب تو مجھے محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ گوری ہریا کی بات مان لیتی ہے۔ وہی 1 مہینے بعد گولڈی کے کھیت میں ہری ہری فصل تیار ہو گئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، اچھا ہوا میں نے ہریا کی بات نہیں مانی اور اپنی محنت کرتی رہی، اگر اس کی بات مانتی تو آج یہ فصل نہ ہوتی۔ وہیں گوری کی تو فصل ہی نہیں نکلی تھی۔ گوری کہتی ہے، کاش میں نے اس طوطے کی بات نہ مانی ہوتی تو آج میری بھی فصل ہوتی۔ بڑے لوگ صحیح ہی کہتے ہیں، ہر کسی کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے۔ گوری اپنے لیے جنگل سے دانا لائی تھی۔ گوری کہتی ہے، آج تو بہت تھک گئی، آج تو گرمی میں بہت محنت کرنی پڑی، تب جا کر اتنا سا دانا ملا، اب گھر جا کر جلدی سے بناتی ہوں۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، اے چڑیا، آج کیا لائی ہے؟ جنگل سے لگتا ہے بہت محنت کی ہے، اب چل جلدی سے یہ دانا مجھے دے دے۔ گولڈی کہتی ہے، ارے میں اتنی محنت سے یہ دانا لے کر آئی ہوں، میں تمہیں دانا نہیں دوں گی، تم خود جا کر لے آؤ۔ گوری کہتی ہے، میں تم سے پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر گوری اس کا دانا چھین کر اڑ جاتی ہے۔ وہیں مٹھو طوطا ایک امرود لیے بیٹھا تھا۔ مٹھو کہتا ہے، آج تو میری تو پارٹی ہو گئی، کتنا بڑھیا میٹھا امرود ملا ہے، میں تو توڑا توڑا کر کے
कई दिन तक ये खाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा मुझे। तभी वहाँ गौरी आ जाती है और कहती है, वाह तोते, आज का अमरूद तो देखने में ही बड़ा मीठा लग रहा है, ये खाने में तो बहुत मज़ा आएगा। ये कहकर गौरी उसका अमरूद भी लेकर भाग जाती है। फिर गोल्डी तोते के पास पहुंचती है और कहती है, मैंने देखा तोते भैया, कैसे ये गौरी आपका खाना ले गई। इसने मेरा भी खाना चुराया है, हमें मिलकर इसका इलाज करना पड़ेगा। तोता कहता है, सही कह रही हो गोल्डी, हमें अकेले अकेले ये चकमा देकर चली जाती है। हम दोनों मिलकर इसको सबक सिखाएंगे। मेरे पास डंडे रखे हैं, चलो एक डंडा तुम लो और एक डंडा मैं लेता हूँ और गौरी के घर चलकर उसका इलाज करते हैं। फिर दोनों उसके घर पहुँच जाते हैं और गौरी के ऊपर हमला कर देते हैं और भाग जाते हैं। गौरी कहती है, मार डाला, मुझे तो मेरे पंख भी तोड़ दिए, अब तो इनसे बचकर रहना पड़ेगा।